अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये जो चैनल है ये स्टोरी बेस्ड चैनल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें या फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज दें। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें शाहिद साहब ने भेजी है और मैं इनको वैसे भी पर्सनली जानता हूँ। ये नॉर्थ कराची के अंदर रहा करते हैं और ये जो स्टोरी है ये वहाँ की एक बड़ी फेमस स्टोरी है, बड़ी मशहूर स्टोरी है। और जो लोग नॉर्थ कराची या अंडा मोड़ के इलाके से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि ये जो इलाका है नॉर्थ कराची का अंडा मोड़, यहाँ पे करीब में 2 कब्रिस्तान वाक़ हैं। एक कब्रिस्तान जो कि सखी हसन का कब्रिस्तान है, इसी तरह दूसरा कब्रिस्तान है जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कहलाता है। अब ये जो कब्रिस्तान है जो कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कहलाता है, इस कब्रिस्तान के साथ पूरी की पूरी एक पट्टी है जहाँ पे घर मौजूद हैं या जहाँ पे घर बने हुए हैं। और इस पूरी पट्टी के बारे में, बल्कि इस पूरे एरिया के बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो मशहूर हैं। जैसे कि मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आपने शायद सुना हो कि यहाँ पे एक सरकटे की भी बात की जाती है कि गए वक्तों में यहाँ पे सरकटे का जिक्र भी रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं जो इस एरिया में जितने भी लोग रहा करते हैं उनकी ज़बान पे बहुत आम हैं। खैर, ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है जो कि बड़ी मशहूर कहानी है, मैं कोशिश करूँगा कि शाहिद भाई ने जैसे भेजी है वैसे ही आपको प्रेजेंट कर सकूँ ताकि आपको समझने में, सुनने में आसानी हो सके। ये बताते हैं कि इनका जो घर है वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब वाक़या है और इनके साथ साथ दूसरी गली में इनकी जो दादी हैं उनका भी घर मौजूद है। ये बताते हैं कि हम लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे और जो लोग उस गली के बारे में वाकिफ़ हैं तो उनको पता होगा कि इस एरिया में घर जो हैं वो छोटे छोटे से हैं, इतने ज़्यादा बड़े घर मौजूद नहीं हैं। तो वैसे ही इनका भी एक घर था जो कि बहुत छोटा सा घर था और इनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, वो लेबर वर्क किया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता करके जब उन्होंने अपने काम के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली या बहुत ज़्यादा बासलाहियत हो गए तो इनका प्रमोशन होता चला गया और बिला आखिर में ये एक ठेकेदार बन गए। यूँ इस तरह से इनकी आमदनी में भी इजाफ़ा हो गया और ना सिर्फ आमदनी में इजाफ़ा हुआ बल्कि जब कुछ सेविंग होने लगी तो ये बताते हैं मेरी मदर कोशिश करने लगी कि जिस घर में हम रहा करते हैं उससे ऊपर भी एक फ्लोर तामीर कर लिया जाए और मज़ीद पैसे आएँ तो एक और फ्लोर बना दिया जाए। और ऐसा ही हुआ कि जब मेरे फादर के पास कुछ पैसे आ गए या जमा हो गए तो ग्राउंड +1 हमारा मकान बन चुका था और ये हमारी फैमिली के हिसाब से या हमारे घर वालों के हिसाब से काफ़ी था। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुज़रा और सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग बहुत खुश थे। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग तरक्की कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे फादर के पास कुछ मज़ीद पैसे आए तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि ग्राउंड +1 से ग्राउंड +2 किया जाए और फिर उन्होंने ऊपर का जो हिस्सा था वहाँ पे तामीर शुरू की। ये बताते हैं कि जब उधर की तामीर शुरू की गई तो तामीर शुरू करते ही बहुत सारे अजीब वाक़यात होना शुरू हुए। जैसे कि जो भी मज़दूर वहाँ पे आता, काम करता, तो काम करते करते एकदम से कहीं चले आता, कहीं गायब हो जाता और जब उससे रब्ता किया जाता या उससे पूछा जाता कि तुम तामीर क्यों नहीं कर रहे या यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे, तो कभी वो कहता कि मेरी तबीयत ख़राब है, कभी कहता कि मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा, कभी कोई बहाना बनाता, कभी कोई बहाना बनाता। खैर, इनके फादर ने इधर उधर से मज़दूर पकड़ के जैसे तैसे ये जो सेकंड फ्लोर था इसकी तामीर मुकम्मल की और ना सिर्फ तामीर मुकम्मल की बल्कि एक किराएदार की तलाश शुरू कर दी कि कोई फैमिली जो बाकायदा फैमिली हो, शरीफ फैमिली हो, उस फैमिली को ये जो सेकंड फ्लोर है वो किराए पे दे दिया जाए। किस्मत से 1 महीने के अंदर अंदर हमें एक बहुत अच्छे किराएदार मिल गए और उन किराएदार की फैमिली में मियाँ बीवी थे, उनका बेटा था और उनकी बहू थी। जब हम लोगों का उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे सामना आमना हुआ तो हमें अंदाज़ा हुआ ये बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं और बहुत सफाई पसंद लोग हैं।
خیر آہستہ آہستہ کر کے 2 4 5 دن میں ہماری ان سے بات چیت بڑھی، سلام دعا بڑھی، اور وہ بھی بہت خوش تھے ہم سے، ہم بھی ان سے بہت خوش تھے کہ ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے مختلف چیزیں آ کے میرے فادر سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ وہ جو ہمارے کرایہ دار تھے وہ آئے میرے فادر سے بولنے لگے کہ جب سے ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تب سے جو ہماری فیملی ممبرز ہیں ان کی باری باری سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اب یہ سن کے جو میرے فادر تھے وہ کہنے لگے کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، اس کا آپ کے 2nd فلور پہ رہنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ لوگوں کی طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آج کل گرمی زیادہ ہے اور آپ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ 2nd فلور ہے، وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ بیمار ہو رہے ہوں۔ خیر یہ سننے کے بعد وہ جو کرایہ دار تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمیں 6 مہینے کا ایڈوانس دے چکے تھے، انہوں نے بھی برداشت سے کام لیا، اور نہ صرف برداشت سے کام لیا بلکہ اوپر چلے گئے اور اسی طرح 10 15 دن مزید گزار دیے۔ اب جب 10 سے 15 دن مزید گزر گئے تو اس کے بعد یہ جو کرایہ دار تھے انہوں نے پھر سے میرے فادر کو اپروچ کیا اور میرے فادر کو کہنے لگے کہ اکثر رات میں جب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو باہر کا حصہ یعنی یہ جو صحن ہے یہاں پہ کوئی ہے جو واک کر رہا ہے یا چل رہا ہے، ہمیں مسلسل کسی کے چلنے کی یا کسی کے قدموں کی آواز آیا کرتی ہے، اور جب بھی ہم باہر کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نہ کوئی موجود ہوتا ہے نہ کسی کا نام و نشان ہوتا ہے۔ میرے فادر نے اگین ان کے اوپر غصہ کیا، ان کو کہا کہ آپ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس دور میں بھلا کوئی اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے کیا؟ اب جب میرے فادر نے ان کو دوسری دفعہ سمجھایا تو وہ ریزسٹ کرنے لگے یا انسسٹ کرنے لگے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ خود آ کے رہ کے دیکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو کرایہ دار تھے وہ غصہ کر کے اوپر چلے گئے، اور اسی طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اب جیسے ہی 1 مہینہ ہوا اور کرایہ دینے کا ٹائم آیا تو بجائے اس کے کہ ہمارے کرایہ دار ہمیں کرایہ دیتے یا اگلے مہینے کی بات کرتے تو انہوں نے ایک گاڑی منگوا لی، اور نہ صرف گاڑی منگوائی اس میں اپنا سامان ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جب میرے فادر نے ہم لوگوں نے ان کو دیکھا تو ہم بڑا حیران ہوئے کہ یہ ایک دم سے کیسے جا رہے ہیں۔ میرے فادر اور میں ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ ایک دم سے گھر کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں، اور ابھی تو آلریڈی آپ نے 6 مہینے کی پیمنٹ کی ہوئی ہے یا ایڈوانس دیا ہوا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ جو بڑے صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں کسی اور جگہ پہ آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا پیک کیا، اپنے بیٹے، اپنی بہو، اپنی بیوی کو لے کے وہ چلے گئے۔ اب اسی طرح 2 4 دن مزید گزر گئے اور انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اتفاق سے میں اپنی مدر کے ساتھ کسی کام سے نکلا ہوا تھا تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بائک پہ سامنے سے آ رہے تھے، اور جب میں نے ان کو بائک پہ آتے دیکھا تو میری مدر نے اور میں نے ان کو روکا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ جو گھر آپ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ نے ایک دم سے جو خالی کیا ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگے، لیکن جب ہم لوگوں نے اصرار کیا یا انسسٹ کیا تو وہ بتانے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا مکان خالی کرنے سے 3 دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میری بہو اور میری بیگم دوسرے کمرے میں موجود تھے، میرا جو بیٹا تھا وہ کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے کارنر آف دی آئی سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گزرا ہے یا گزر رہا ہے، اور جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا تو فوراً سے میں نے اس طرف دیکھا جہاں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جا رہا ہے یا گزر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے باقاعدہ وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے برابر والے کمرے سے نکلی ہے، اور نہ صرف نکلی ہے، نکلنے کے بعد وہ کچن کے اندر انٹر ہوئی ہے۔ یہ بتاتے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہی آیا ہو سکتا ہے میری بہو ہو، میری بیوی ہو، جو کسی کام سے کچن میں گئی ہوں۔ میں دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے لگا اور میرا یہی خیال تھا کہ جو بھی کچن میں گیا ہے لائٹ جلائے گا، اور جب لائٹ جلائے گا تو کچن میرے سامنے ہی موجود ہے، مجھے نظر آ جائے گا۔ خیر تقریباً 3 4 5 منٹ گزر گئے، جو بھی کچن کے اندر گیا تھا وہ کچن کے اندر ہی رہا، نہ اس نے لائٹ کھولی نہ اس نے روشنی کی۔ اب کچھ دیر بعد جب میں اٹھ کے میں نے سوچا کہ کچن میں جا کے دیکھتا ہوں، تو وہاں پہ جب میں نے جا کے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ صرف وہاں پہ کوئی موجود تھا بلکہ دوسرے کمرے میں جب میں نے آ کے چیک کیا تو میری بہو اور میری بیوی دونوں لیٹے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔
اب جب میں نے ان لوگوں کو لیٹے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کچن میں گئے تھے کیا؟ یہ سننے کے بعد میری بہو کہنے لگی نہیں بابا ہم تو کچن میں نہیں گئے تھے، ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا یہ ریئل میں دیکھا تھا اور میری آنکھیں اس چیز کی گواہ تھیں اور میں سینسز میں تھا، لیکن میں اپنی بہو کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے یہ جو واقعہ تھا یہ کسی سے شیئر نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے اگلے دن جو میری بہو تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی میرے بیٹے کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جو میری بیگم ہے وہ سامان لینے کے لیے نیچے اتری ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور میں چھت پہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور میں عام طور پہ جب چھت پہ اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں تسبیح پڑھتا ہوں۔ میں چھت پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میری بیک سائڈ پہ جو ہمارے کمرے موجود ہیں یا کچن موجود ہے وہاں پہ کوئی شور ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی وہاں پہ موجود ہو۔ جیسے ہی مجھے محسوس ہوا تو میں نے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ میں کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ واقعی میں یہ آواز آئی ہے یا میرا وہم ہے۔ اور جب کچھ دیر تک میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا یا پیچھے نہیں دیکھا تو مجھے دوبارہ سے آواز آئی، اور جب مجھے دوبارہ سے آواز آئی تو مجھے یقین ہو چلا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہمارے کمرے میں یا اس کچن میں موجود ہے۔ یہ بتاتے کہ جب مجھے دوبارہ آواز آئی تو فوراً سے میں نے پلٹ کے دیکھا، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے برابر میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جو بظاہر دیکھنے سے 17 یا 18 سال کی لگتی ہے، اور وہ دونوں کے دونوں میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب یہ دونوں جو عورتیں تھیں یا دونوں ماں بیٹی تھیں، یہ جو بھی ان کا رشتہ تھا، ان عورتوں کو نہ میں جانتا تھا، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق تھا، نہ یہ ہمارے گھر میں کبھی آئے تھے۔ خیر پہلے تو میں یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ مالک مکان کے کوئی جاننے والے ہوں جو اوپر آ گئے ہوں غلطی سے، لہٰذا میں نے ان سے پوچھنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ دونوں ماں بیٹی مسکرانے لگیں اور مسکراتے مسکراتے پلٹیں اور کچن کے اندر چلی گئیں۔ اب مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں بڑا بے بس ہوں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں تو یہ کوئی جواب نہیں دے رہی، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں کچن کے اندر جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں اور غصہ کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے آئی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں کچن کے اندر گیا ان کو دیکھنے کے لیے تو جیسے ہی میں کچن کے اندر گیا تو وہاں پہ نہ کوئی عورت موجود تھی نہ کوئی لڑکی موجود تھی، اور یہ جو بیک ٹو بیک واقعات ہوئے تھے انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں شدید خوف کا شکار تھا، میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر جب میرے فیملی ممبرس آ گئے اور سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ موجود تھے تو میں نے سب کو یہ سارے کے سارے واقعات بتائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی مس ہیپ ہو۔ اور جب میں نے واقعات بتانا شروع کیے تو اسی طرح میری بہو نے بھی، میری بیوی نے بھی، میرے بیٹے نے بھی بہت سارے واقعات بتائے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کو بھی یہاں پہ اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں یا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کو فالو کر رہا ہے یا کوئی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلے دن ایسا ہوا کہ یہ سارے کے سارے شام کے ٹائم میں یعنی مغرب کے بعد چھت پہ موجود تھے، چائے پی رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اسی دورانیے میں مختلف سمتوں سے، کبھی لیفٹ سائڈ سے، کبھی رائٹ سائڈ سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے چھوٹے چھوٹے پتھر ان کی چھت پہ آ کے گرنا شروع ہوئے۔ اور جب یہ پتھر آ کے گرنا شروع ہوئے تو الٹیمیٹلی جب پتھر آتے ہیں تو آپ جھانکتے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں کہ کون بچہ شرارت کر رہا ہے، یا برابر والی چھت پہ دیکھا کرتے ہیں، یا آگے پیچھے جو بھی گھر ہوتے ہیں وہاں پہ معائنہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں سے شرارت کر رہا ہو۔ جب ان لوگوں نے چاروں طرف دیکھ لیا اور ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو الٹیمیٹلی ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ سب سے جو خطرناک واقعہ تھا یا سب سے جو اسٹرینج واقعہ تھا وہ اسی رات پیش آیا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ ان کی جو کرایہ دارنی تھی یعنی جو کرایہ دار کی وائف تھی ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ یہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹیں تو اسی وقت ہی ان کو اسٹرینج وائبز آ رہی تھیں، ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، یا ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل باہر کی طرف سے ان کو دیکھ رہا ہے یا ان کو آبزرو کر رہا ہے۔ خیر ان کو جو بھی آیت وغیرہ آتی تھی وہ آیت انہوں نے پڑھنا شروع کی، اور نہ صرف پڑھنا شروع کی بلکہ حصار کرتے کرتے آیت پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں
اور اس صحن کے اندر ان کی بہو بھی موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود ہے, ان کے شوہر بھی موجود ہیں, یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے صحن میں یا چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس دورانیے میں یہ جو اوپر کا راستہ ہے, یعنی جو ٹنکی کی طرف اسٹیئرز جاتی ہیں, ان اسٹیئرز سے اترتی ہوئی ایک عورت یا ایک لڑکی آ رہی ہے. اس نے بظاہر ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے بڑے بڑے گھنگریالے بال ہیں اور بہت خوفناک سی شکل ہے, یعنی کہ اس کی جو شکل ہے وہ بڑی ہیبت ناک ہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے نیچے اتر رہی ہے اور نیچے اترتے اترتے وہ ان کی بہو کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب یہ خواب کے اندر ہی اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہو گیا, تم کیا کہنا چاہتی ہو اور تم اس کی طرف اشارہ کیوں کر رہی ہو. یہ سننے کے بعد وہ جو عورت تھی جو کہ بڑی ہیبت ناک تھی, جس نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, جس کے بڑے بڑے کرلی ہیئرز تھے, وہ ان کی بہو کی طرف اشارہ کر کے بولتی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں سے 3 دن کے اندر نہیں گئے تو یہ جو بچہ تمہاری بہو کے پیٹ میں موجود ہے اس کو ہم مار دیں گے. یہ سننے کے بعد یہ جو آنٹی تھی یا یہ جو کرایہ دارنی تھی, ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی, ان کے اوپر شدید خوف طاری تھا, ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور ان کے برابر میں ان کے شوہر سو رہے تھے. انہوں نے ان کو بھی اٹھایا اور ان کو سارا کا سارا خواب یا سارا کا سارا واقعہ بتایا. یہ بتاتے ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق اب تک ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جو ان کی بہو ہے یا ان کا جو بیٹا ہے وہ ماں باپ بننے والے ہیں. خیر اگلے دن جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد ان کی بہو سے پوچھا گیا کہ کیا اس طرح کی کوئی خبر ہے, تو اس نے کنفرمیشن وغیرہ کی اور کنفرمیشن سے تصدیق ہو گئی کہ واقعی میں اس کے پیٹ میں بچہ موجود تھا اور موجود ہے. اب جب اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی تو یہ اس بات کی بھی یقین دہانی تھی کہ جو بھی مخلوق ہمیں تنگ کر رہی ہے یا ہمیں پریشان کر رہی ہے یا جو ہمارے خواب میں آئی ہے وہ بیسکلی صحیح بول رہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. اگر ہم یہاں پہ رکیں گے, ضد کریں گے, بحث کریں گے یا اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے جو ہمارے آنے والا پوتا ہے یا پوتی ہے اس کو کوئی نقصان ہو جائے. اسی لیے انہوں نے ایک دن کے اندر اندر سارا سامان پیک کیا, دوسرے گھر کا انتظام کیا اور وہاں سے وہ چلے گئے. یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی معاملات تھے لین دین کے وہ ہم نے سارے کلیئر کیے اور ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارے فرسٹ فلور تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن یہ جو سیکنڈ فلور بنا ہے اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس طرح کی مخلوقات موجود ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے علاوہ کسی اور کو برداشت کریں. یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی یہ گھر وہاں پہ موجود ہے. پورے علاقے میں, پوری گلی میں مشہور ترین گھر ہے. گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پہ فیملی رہا کرتی ہے اور وہ جو سیکنڈ فلور ہے وہ آج تک ابنڈنڈ ہے یا خالی ہے. اکثر لوگوں نے اس سیکنڈ فلور پہ ایک عورت کو, ایک بچی کو اور ایک بوڑھی عورت کو, ان 3 لوگوں کو یا ان 3 مخلوقات کو وٹنس کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اکثر رات میں 2 یا 3 بجے کے ٹائم پہ یہ عورت, یہ بچی اور یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ وہاں پہ ٹہلا کرتے ہیں. تو گائز یہ جو علاقہ ہے نارتھ کراچی کا, اس علاقے کے بارے میں آلریڈی بہت سارے واقعات شیئر کر چکا ہوں. یہاں پہ جو قبرستان موجود ہے اس قبرستان کے ساتھ بھی ایک یونیورسٹی واقع ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو شیئر کی ہیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس طرح کی سٹوریز موجود ہیں یا اس یونیورسٹی کی یا اس قبرستان کے کوئی واقعات موجود ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے شیئر کریں تاکہ میں ان کو اپلوڈ کر سکوں. اسی طرح اس علاقے کا ایک اور واقعہ تھا جو ایک چوکیدار کے سامنے پیش آیا تھا, وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. میں امید کرتا ہوں جو آج اسٹوری شیئر کی ہیں یا جس گھر کی آج بات کی گئی ہے یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اپنے سرکل میں, اپنے فرینڈز میں, اپنی فیملی میں میرے چینل کا لنک شیئر کریں. آپ کا جو کوآپریشن ہے وہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے. اسی طرح کوآپریٹ کرتے رہیں, موٹیویٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ گریجولی ہم بہتر ہوتے چلے آئیں گے اور گرو کر جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میری فیملی کو, آپ کو, آپ کی فیملی کو, ہم سب کو صحت دے, زندگی دے, سلامتی دے, ہر بلا ہر مشکل سے بچائے. اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں رکھیے گا. اللہ حافظ.